हर भेड़ का कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। अकेले मत रहे। मैं आपको बताऊं, मैं अकेले नहीं हूं, हम वैसे भी अकेले नहीं होते। अपने आप को किसी की निगरानी में दें। ये मैंने आपको क्या कहा था अब्दुल कदीर, कि आपको जदीद दौर में लोग बड़ी चालाकियों से दरे मुस्तफ़ा से काटना चाहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों मैंने कहा था? मैं देख रहा हूं, मैं उन कदीम पुराने वक्तों के जो हमारे मौलवी साहब होते थे, मैं उनकी तरह वहां नहीं बैठा हुआ, मैं सोशल मीडिया पे बैठा हूं। मुझे पता है, मैं देख रहा हूं आगे भी क्या होने जा रहा है। मुझे पता है साइंस की आड़ में नौजवानों को किस तरीके से काटा गया, लिबरलिज्म की आड़ में किस तरीके से नौजवानों को काटा गया, बहाने बहाने से ऐसे ऐसे नजरियात। तो इसलिए मैं तो, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो इन सारे मराहिल से गुजरा हुआ हूं ना, इसलिए मैं आपकी मुश्किलात को भी समझता हूं, आपके सवालों को भी समझता हूं। इसलिए मैं आपको आपकी बोली में बता रहा हूं कि ये याद रखिएगा, जब आपको कोई ये कहना कि आज के दौर में मुर्शिद की जरूरत नहीं, तो वो दरअसल पता कर क्या रहा है? जब वो ये जुमला कह रहा है ना, तो वो दरअसल आपको बाकी सारी दुनिया से काट के अपना मुरीद कर रहा है। फिर कह दो ये जुमला, जब आपको कोई ये कहे कि आपको किसी मुर्शिद की जरूरत नहीं, तो वो दरअसल आपको बाकी मुर्शिदों से जिनके आपका ताल्लुक था उनसे काट के वो अपना मुती कर रहा है। वो ये चाहता है कि उसकी कश्ती पे लोग ज्यादा हो जाएं, और जब आप उसकी तरफ जाएंगे एक वक्त आएगा आप अंधेरे में मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका। दिस इज व्हाट हैड हैपेंड विद मी इन द पास्ट। मैंने यही गुनाह किया था। मुझे लोगों ने कहा, यहां तक मुझे वो कर दिया कि माल फैना अबाना, कि माँ बाप आपके गुमराही की बातें करेंगे, माँ बाप की भी नहीं बात माननी, फलाने की भी नहीं माननी। अब मैं सादात घराने में पैदा हुआ, जिसके लिए फिर मेरे सामने जब मेरा ये वक्त आया ना, जब मैं इस तरफ लौटा, तो मुझे सूरह कसस, वो क्या है, सूरह यूसुफ, आसन अल कसस, कि आपकी जिंदगी में आपके आबा अजदाद की कितनी अहमियत है। सबसे ज्यादा मोहसिन आपके वही होते हैं। तो इसलिए खासकर वो वालिदैन जो आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, अगर वालिदैन भी वहां से तोड़ें तो वालिदैन का भी कुफ्र करना लाजिम है, लेकिन आप उनकी बेअदबी फिर भी नहीं करेंगे, आप उनके साथ बदतमीजी फिर भी नहीं करेंगे। नजरियाती इख्तलाफ जरूर होगा, लेकिन आप उनके मुअद्दब ही रहेंगे, ये हुक्म है। और किसने हुक्म दिया? वही हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो माई का वाकया सुना हुआ जो कूड़ा फेंकती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दफा गुजर रहे थे, तो एक माई जो है ना, वो, ये दो वाकयात हैं मुख्तलिफ। एक जगह पे रवायत में यह है कि वो माई जो गालियां देती थी नबी पाक अलैहिस्सलाम को, तो उसने कोई सामान उठाया हुआ था, वो गठड़ी। नबी पाक अलैहिस्सलाम पास से गुजरे, देखा बूढ़ी माई है, तो कहा कि माँ जी मैं उठा लूं? तो सामान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उठा दिया सर पे। ये सुन्नत याद रखें, और मैं कई दफा ऐसा किया है, मुझे बड़ा मजा आता है ये सुन्नत को जिंदा करके। ये सुन्नतें जिंदा करने की जरूरत है। आप अलैहिस्सलाम उनके घर के पास गए, रास्ते में अच्छी बातें करते रहे होंगे, सेहत शेत हाल चाल पूछा होगा माई का। माई रास्ते में बोलती चली गई। सैन के पास पहुंच के ना दरवाजे पे सामान रखा, सैयदी व मुर्शदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हाथ रख के तो मुअद्दब हो गए, पीछे खड़े हो गए। तो माई पता क्या कहती है कि पुत्र तू मैनू बड़ा सोहना नौजवान लगे, बड़े चंगे घर दे, तू इंज करी, बाकी गल्लां ठीक ने, पर तू एक बंदा इत्थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओदे तू बच के रवी, वो बड़ा जादूगर, ਉਹ नौजवानों ਨੂੰ खराब कर रहा उन्होंने दा ज़हन। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। आप अंदाजा लगाएं कि खुद वो मौजूद है। खैर वो तारफ हुआ, वो सारा एक वाकया है बड़ा। दूसरा एक वाकया, कूड़ा फेंका करती थी एक माई, रेगुलरली कूड़ा फेंकती। जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजरते वो कूड़ा फेंकती थी, जानबूझ के कूड़ा फेंकती थी नबी पाक अलैहिस्सलाम को ज़ज करने के लिए, तंग करने के लिए, तज़हीक करने के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने कभी गाली नहीं दी, कभी गुस्सा नहीं हुए। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका गया, कूड़ा नहीं आया आपके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तशरीफ लेके गए कि आज खैर है, आज आपने कूड़ा नहीं फेंका। वो बीमार थी, बीमारी की वजह से वो आज अपना नागा हो गया उनसे। तो हमें ये याद रखिएगा, जो इनसे काटता है ना, वो पता है उसका तरीकाकार क्या होगा। वो आपको इस लम्हे में 21वीं सदी में काटेगा। अब वो काटेगा कैसे? जब मैं अक्सर कहता हूं आपका सवाल होना चाहिए, सर नबी पाक अलैहिस्सलाम से कोई कैसे काटेगा? वो उसी वक्त काटेगा जब एक चेन जो आ रही है, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यकीन मानिए सूरह फातिहा को गौर से पढ़ा करें और इस पर तफक्कुर किया करें।
ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا. تو کوڈ، آپ نے ایک پروگرامر ہے، آپ سمجھتے ہیں جب کوڈ راستے میں ٹوٹ جائے تو آگے ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا. پوری ایک چین ہے، ایک چین راستے سے کٹ جائے تو کیسے جمپ لگائے گا کوڈ آگے جا کے. تو انعام یافتگان کی آپ سے جو آپ کی ذات ہے، آپ جس سماج کا حصہ ہیں، وقت کے جس پیریڈ میں آپ آئے ہیں دنیا میں، ایک چین بنی ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام تک. بغیر چین کے آپ رابطے میں نہیں ہیں. چین ہے، ڈائریکٹ آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا ان کے بارے میں. آپ دنیا میں آتے ہو، آپ جنگل میں پیدا ہو گئے تو آپ ٹارزن بن جائیں گے. دیکھو نا، اگر ایک پنجابی کا بچہ ہے، وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی کہیں کے پی کے میں کوئی کزن تھا یا دوست تھا یا رشتہ تھا، وہ اپنا بچہ بنا کے اس کو لے جاتا ہے یا اغوا ہو جاتا ہے بچہ، تو وہ بچہ تو پنجابی کے گھر میں پیدا ہوا تھا ڈی این اے لے کر، ڈی این اے اس کا وہی ہے، لیکن اس کو پالا گیا پشتو ماحول میں تو وہ پشتو بولے گا. یا اس کو ریورس کر لیں، جو اس ماحول میں بولے گا پنجاب میں وہ پنجابی بولے گا، پنجابی ہو جائے گا. کل کو ہو سکتا ہے اس کے ریئل والدین اگر پہچان نہیں اس کو سامنے آئے، ساتھ گاڑی پہ بیٹھے ہوں گے، میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، کیسے پتہ چلے گا ان کو. تو آپ کی چین ہے شجرے تک پہنچنے کے لیے بھی. میں فاروق حسین شاہ ہوں، میرے ابو جی کا یہ نام ہے، یہ میری ولدیت ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ میرے پاس کیا سائنٹیفک پروف ہوتا ہے؟ اب تو چلو ڈی این اے کی باتیں ہوگی نا. میں نے جب آنکھ کھولی تو مجھے سب نے کہا یہ ابو ہیں، یہ امی ہیں. میں نے مان لیا، یہ میری چین ہے انعام یافتگان کی. چونکہ اس ماحول میں مجھے خطرہ کو نہیں، میرے چچا یہ ہیں، میرا ماموں یہ ہے، میرے پھپھی یہ ہے، میری خالہ یہ ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے، یہ دور پار کا رشتہ دار ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہے، یہ ہمسائے ہیں جی، اے باجش ہے جناب، اے شمریز ہے، اے جناب ریاضہ موچی، اللہ جنتا چکار رہے استا دوست ہے نا. لنک بنتے چلے گئے تو لنک ہی بنتے ہیں. تو آپ کو کاٹا جائے گا آپ کے قریب ترین ماحول میں انعام یافتگان سے. آپ کو ریوڑ سے کاٹا جائے گا، ریوڑ سے ید اللہ علی الجماعت. آپ کو ایک ایسے نظریے کی آڑ میں جو لبرل ہوگا اور جوانوں کو اچھا لگتا ہے باہر نکالا جائے گا، بھیڑ کو علیحدہ کیا جائے گا. یاد رکھیے، جنگل میں شیر جب شکار کرتا ہے نا، کبھی نیشنل جیوگرافک پہ ڈاکومنٹریز دیکھا کریں، میں بڑا غور کرتا ہوں اینیمل کنگڈم پہ، نشانیاں اس کے اندر. وہ ریوڑ میں نہیں گھستا، شیر ریوڑ میں نہیں گھستا. وہ یا تو دیکھے گا ولنریبل، جو بچہ ہے چھوٹا یا کمزور ہے، وہ تھوڑا تھکائے گا، ان کے پیچھے بھاگے گا، فیئر پیدا کرے گا، فیئر سے وہ بھاگیں گے. جب وہ بھاگیں گے تو ایک ایسا ہوگا جو راستہ بدلی کرے گا دائیں بائیں. وہ جو بھیڑ سے کٹ جاتا ہے نا، اس کو اچک لیتا ہے، اس کو اچکتا ہے چیتا یا شیر. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے یہ لفظ ہمیں دیے، ید اللہ علی الجماعت. جب آپ کسی جماعت کا حصہ ہوں گے، کسی ٹیم کا حصہ ہوں گے، تو آپ کو اچکنا آسان نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے. بھینسیں بھی اکٹھی ہو جائیں نا، ایک وہ ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی تھی، بھینسیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو شیر کو اپنے سینگوں پہ اٹھا لیتی ہیں، شیر کی جرت نہیں ہوتی. ہم لوگ جو ٹوٹ کے رہتے ہیں نا اپنے سماج سے، جو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، میں نے آپ کو کیا کہا، ہمارا جو گھرانہ تھا اس کو توڑا گیا. ہمارے بچوں کو یونیورسٹی میں آپ کی سوچ ہے کس طریقے سے باغی کیا گیا. سب سے بڑا انتقام اس معاشرے سے یہ لیا گیا، اور سب سے زیادہ غفلت ہمارے کابرین سے یہ ہوئی ہے. اور میں کیوں یہ محراب و منبر والوں کو اتنا تلخ ہو کے بولتا ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ایک ماں باپ اور اولاد کے درمیان بغاوت کھڑی ہو گئی. آپ کی اولاد آنکھیں دکھاتی ہے ماں باپ کو کہ ماں باپ کو پتہ نہیں کسی چیز کا. آپ اپنی مرضی سے جناب شادیاں باہر و باہر آپ سارے چکر چلا رہے ہو. مطلب کمون، آپ کو جو اس طرف لے کے آیا ہے وہ آپ کو لوٹ لے گا، یہ یاد رکھیے گا. آپ کو توڑ دیا گیا ہے. شیر پہلے ہانکا کرتا ہے، پہلے آپ کو آپ کے ماں باپ سے توڑا جائے گا، سماج سے توڑا جائے گا، اکیلا کیا جائے گا، پھر آپ کو لوٹ لیا جائے گا. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ ہو رہا دنیا میں. یہ جو بھانت بھانت کی تھے نا دین کے نام پر جنہوں نے فریب کیے، بڑے بڑے نئے فتنے اٹھے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کے بزرگوں کا سینکڑوں سال کا تجربہ ہے، یقین مانیے اس کو مت چھوڑے. اپنے پرکھوں کو، خاص کر وہ پرکھ جن کا تعلق ہے در مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو جو دین کی وہ شکل بتا رہے تھے وہی جوڑ کے رکھتی ہے. آپ کو انہوں نے توڑ دیا، خاندانی نظام کو، گھرانہ ٹوٹ گیا، گھر اجڑ گئے ہوئے. کس کی وجہ سے؟ روشن خیالی سو کالڈ.
اور پھر یہی کام ہوا نا، یہ گڑ کے ساتھ، چینی کے ساتھ، شکر کے ساتھ آپ کو توڑا گیا آپ کے ماحول سے. یہی چیزیں انہوں نے پھر بزنس میں لائیں اور یہی چیزیں ہمیں سنائی جا رہی ہیں. آپ کو کہیں گے کہ پیروں کے پیچھے نہیں جانا، خود پیر بن بیٹھیں گے. کہیں گے آپ کو یہی کہ وہ جی فلاں پیر بھی غلط، فلاں بھی غلط، اور خود اپنا مال بیچنا شروع کر دیں گے. صرف اپنا سیاست میں یہی ہوا، ہر بندے نے دوسرے کے ووٹ توڑے. حالانکہ اوپر سب ایسے ہیں، جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں. اب تو سب کو پتہ چل گیا، اب سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی جیلیں ہر دور میں غریبوں سے بھری رہتی ہیں، احتساب ہر دور میں غریبوں کا ہوگا، مقدمہ اگر عدالتوں سے ثابت ہوگا تو صرف غریب آدمی کا ہوگا، پھانسی چڑھے گا تو صرف غریب چڑھے گا. باقی جتنا وقت میڈیا پہ آپ دیکھیں گے آپ کو وہ لا یعنی خبریں سنائی جا رہی ہیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. جسٹ ٹو فل دا گیپ پورا دن مصروف رکھتے ہیں، پورا دن ایسی خبریں، ایسے تجزیے. کیوں؟ ہم ان کو ایڈورٹائزنگ نہیں دے سکتے. جن کو اشتہار ملتے ہوں انہی کی خبریں ہیں، اور یہ ریئلٹی ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے. ہم غلط وہاں پہ ہیں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں علم دے رہے ہیں. وہ بابا علم نہیں دے رہے، وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں. جو بندہ بزنس کر رہا ہے نا وہ آپ کو علم کیا دے گا اپنا؟ ہاں، جس کا بزنس اللہ کے ساتھ ہے وہ علم دے گا. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو آپ اپنے سماج سے جوڑ کے رہیں. صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتگان کی بہت بڑی چین ہے. اپنے قریب ترین سماج میں دیکھیں. اگر میں آپ کو کیا کہا کرتا ہوں، اگر کوئی گرو، کوئی ولی، کوئی درویش، کوئی استاد، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی ذاکر اتنی سی بھی ڈنڈی مارے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میں، اتنی سی بھی، میں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، میں نے کہا اس کو چھوڑ دیں. وہ بے ایمان ہے، اس کے دل میں کجی ہے، وہ شیطان کا روپ ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہمارے جسم کی روح وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان سے کاٹنے کے لیے سلسلہ وار ہم تک کیسے بات پہنچے گی؟ ہر وہ انسان جو ان سے جوڑتا ہے، آسان کر رہا ہوں، ہر وہ انسان جو در مصطفیٰ سے جوڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ کو اس بندے سے توڑا جائے گا تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ بندہ مجھے اپنے آپ سے جوڑ نہیں رہا، یہ بندہ مجھے کسی اور در کی بات بتا رہا ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو در مصطفیٰ سے جوڑنے والے انعام یافتگان آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ان سے جڑ جائیں کسی ایک پہ. اپنے دور میں جڑنا، ہم نے 21ویں صدی میں جڑنا ہے، اور ہمارے 1500 سال پہلے مدینے کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. خواب نہیں آیا ہوا مجھے کوئی، میں وہاں میں موجود نہیں، میں 1500 سال پیچھے آ چکا ہوں. تو میں نے اپنے دور میں اپنی طرف سے چوائس کرنی ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. تو میں نے ایک راستہ تلاش کیا کہ ہر وہ راستہ جو در مصطفیٰ پہ جاتا ہے. یاد رکھیے مسجدوں کے بھی دو تصور ہیں. ایک مسجد زرار ہے، تھی وہ بھی مسجد، پروٹوکول سارا وہی تھا، اذانیں بھی تھی، نمازی بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ مسجد نبوی کے مقابلے میں نہیں تھی. وہاں نبی پاک علیہ السلام نہیں تھے. وہ ضرر کے لیے بنائی گئی تھی، تکلیف کے لیے بنائی گئی تھی، سازشوں کے لیے بنائی گئی تھی. تو آپ کو خود پتہ چل آپ کے دل میں آ جائے گا کہ یار آپ کس طرف جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو فرقہ واریت، جو دین کو توڑے، جو فتوے لگائے کفر کے، جو آپ کو تنگ کرے اور کہے کہ میرے فرقے کے علاوہ باقی سب جہنمی ہیں، میں تو بالکل ان سے دور ہو جاتا ہوں. مجھے پتہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، ورنہ یہ کبھی یہ بات نہ کرتے. آپ ہوتے کون ہو بھائی دوسروں کو جہنمی کہنے والے؟ آپ کو سیرت کا پتہ نہیں؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، آپ دیکھیں کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا کیا تعلق تھا اس کے ساتھ. ایک طرف آپ رحمتوں کی بات کر رہے ہو، تعلق آپ کا رحمت للعالمین کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر دوسرے قدم پہ آپ ایک بندے کو کافر قرار دے رہے ہو، غلط کر رہے ہو آپ. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں تو میری جان، سال 2 سال 3 سال، میں تو کہتا ہوں چکھ کے دیکھو. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، پھر آنا واپس. آپ کو انعام یافتگان چاہیے سلسلہ وار. دیر از نو ادر وے. آپ کے قریب ترین ماحول میں، اور یہ بھی آپ کو اشارہ کرتا ہوں، اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ ہر دور میں بندوبست کرتا ہے آپ کی حیثیت، اوقات، طبیعت اور نفسیات کے مطابق اللہ بندوبست کرتا ہے. سوشل میڈیا کا بھی اللہ وہی ہے.
یوٹیوب پہ بھی اللہ وہی ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ سفر جب کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں آنے والا مسافر بھی کوئی خبر لے کر آ سکتا ہے آپ کے پاس. پاکستان، علامہ اقبال جب چل رہے تھے نا تو ایک مجذوب نے فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان علیحدہ وطن ہونا چاہیے. خبر مل گئی تو خبر کہیں سے بھی آ سکتی ہے، کسی کے کال سے، کسی کے حال سے، کسی کے ارشاد سے، کسی اوتاد سے خبر کہیں سے بھی آ سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہوگا. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنی چوائس کرنی ہے اور آپ کو تعصب کا شکار نہیں ہونا، منافقت کا شکار نہیں ہونا، دل کھلا رکھنا. اور آپ کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پہلے سیکھنا ہے. آپ کو اگر قرآن اردو پڑھنی آ گئی ہے نا اور عربی بھی پڑھنی آ گئی ہے تو اس کا مطلب آپ کسی استاد، کسی انعام یافتہ سے وہ حصہ لے چکے. اب آپ پہ فرض ہو گیا، ہر وہ بندہ جو اردو پڑھ سکتا ہے اور عربی پڑھ سکتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ قرآن خود پڑھے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن میں کچھ اختلافی معاملات ہیں تو پہلی سٹیج پہ اس میں مت پڑھیں. جیسے متشابہات، قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، تو آپ متشابہات کے چکر میں آپ اس بحث میں آپ کو پتا ہے 6 گھنٹے لوگ ضائع کر دیتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے نا اس میں کرسی کیا ہے. او بھائی جو بھی ہے مجھے کیا اس سے، آ گیا نا کرسی، میں نے مان لیا کرسی السماوات والارض، متشابہ ہے، نہیں پتا آپ کو تو کتنی بحث کریں گے، ایبسٹریکٹ چیز ہے. لیکن یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ یار لعنت کرنے والوں پہ، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، فاسقین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے، شفاء للمومنین ہے. تو میں بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے، تو جو موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائے نا، 10 15 20، ولا تجسسوا، غیبت مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، 30 35 آیتیں صرف پڑھ لیں قرآن پاک کی، کافی ہے، آپ کی زندگی سنور جائے گی. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کتنا کی علم لینا چاہتے ہیں؟ اتنا ہی علم کافی ہے کہ ماں باپ کا احترام کر لو، بے ادبی مت کرو، استاد کا احترام کر لو، بے ادبی مت کرو. انف. بابا کتنا کی دین چاہیے بھائی، کتنا کی دین چاہیے. یہ بڑی بڑی ڈگریوں نے نا، میں آپ کو بتاؤں، شیکسپیئر خود پی ایچ ڈی تھا، عام سا انسان اب ایم اے انگلش اور پی ایچ ڈی انگلش کرنی پڑتی ہے. نیوٹن کے پاس خود ایم ایس سی فزکس کی ڈگری نہیں تھی بابا. یہ جدید دور میں آئی ڈگریاں، یہ کانسیپٹ آیا. دین میں بھی لوگوں نے اسی طریقے سے 8 سال کے کورس بنا دیے، دین کو اتنا مشکل 8 سال پہ پھیلا دیا کہ اس کے بغیر آپ، لیکن وہ پروفیشنلزم ہے، وہ پروفیشنلزم ہے. آپ پھر عربی کے اس میں بال کی کھال اتارنے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے، وہ ٹھیک ہے، وہ معلومات کا ایک الگ. عام آدمی کو جینے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کتنا کی دین چاہیے. کوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ترجمہ بتا دیتا ہوں، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، کمیونیکیشن 2 وے ہوتی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ ہاں جی میں ہوں، ہاتھ کھڑا کر دیں. اللہ پوچھ رہا ہے. آپ کو یہ آیت پڑھ کے اردو میں سمجھ آ گئی، چونکہ اردو آپ کو کسی استاد نے پڑھا دی، پہلے اردو پڑھا دی نا، اور آپ کو تجوید کرنی بھی آ گئی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو دونوں چیزیں تو میں نے استاد سے ہی پڑھی ہیں نا، میں نے خود سے تو نہیں پڑھی. تو جب خود سے نہیں پڑھی تو میں گمراہ کیسے ہوں گا؟ تو یہ آرگومنٹ فیل ہو جاتا ہے کہ خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. او بابا، خدا کے لیے اس بات نے نوجوانوں کو قرآن سے دور کر دیا ہے کہ خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. خود سے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ میں خود سے آیا ہوں دنیا میں، خود سے آؤ گے تو یہ ہو جاؤ گے. نہیں، میں کسی کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور میں اگر قرآن کو پڑھنے کی پوزیشن میں ہوں تو کسی استاد کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچا ہوں. کوئی قاری صاحب ہوں گے مہربان، کوئی حافظ صاحب ہوں گے بچپن میں، اللہ ان کا بھلا کرے، تو مجھے اس قابل کر دیا ہے، میں اب پڑھ سکتا ہوں، میں محتاج نہیں ہوں. مزید علم حاصل کرتا ہوں قرآن کے، اور بہت سارے علوم ہیں اور بہت ساری باتیں. جیسے میں جب مجھے وقت ملتا ہے میں قرآن کی گرامر کے اوپر سوچتا رہتا ہوں، اس کے الفاظ معنی کے اوپر غور کرتا ہوں، عربی کے اوپر، گرامر کے اوپر غور کرتا ہوں، صرف اور نحو کے اوپر غور کرتا ہوں. تو جوں آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو ضرورت پیش آئے گی ہر قدم پہ. اچھا یار قرآن میں یہ بات یہاں پہ آئی ہے، آگے جا کے یار یہ بات تھوڑا سا آپس میں کانٹراڈکٹری ہو گئی ہے، تو آپ کو پھر علماء کی ضرورت پڑتی ہے، جو آپ سے، علماء کا مطلب جو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، کہ یار مجھے لگتا ہے یہاں پہ قرآن کے اندر کانٹراڈکشن آئی ہے، قرآن غلط ہو گیا، قرآن غلط ہو گیا.
یہ میں آپ کو اپنی بولی سمجھا رہا ہوں جو میں نوجوانی میں بولتا تھا کہ یار یہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ کانٹراڈکشن نہ ہوتی. اتنی جرت تھی جو مجھے گھر والوں نے دی تھی، میں نے سوال کیا تھا. تو پھر ہادی مرشد استاد جو مجھ سے آگے تھے، میں ان کی شاگردی میں تھا، ان سے سوال ہوئے، کتاب کی شکل میں جواب ملا یا خطبے کی شکل میں جواب ملا، تقریر کی شکل میں جواب ملا، یا آمنے سامنے بنفس نفیس، یا اللہ کی طرف سے بھی واضح انسان کو خود ہی ایک ذہن میں بات وہ ڈال دیتا ہے. تو پتہ چلا نہیں، یہ تصریف الآیات کا قانون ہے، باتیں بدل بدل کر کی جاتی ہیں، مرکزی خیال ایک ہی رہتا ہے، بدل بدل کے پہلو بات ایک ہی رہتی. پھر سمجھ آئی اوکے یہ بات ہے، یعنی کسی جگہ پہ 4 کا ذکر ہے تو کسی جگہ پہ 8. تو میں نے کہا جی یہ کیسے؟ تو پھر پتہ چلتا نہیں اس میں مراتب کا ذکر ہے. تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے اچھا یہاں پہ پھر تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، شان نزول بھی اس کو دیکھنا پڑے گا. تو جو آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کو ضرورت پیش آتی ہے. ابھی تو آپ نے سٹارٹ بھی نہیں کیا، تو سٹارٹ سے پہلے یہ جو کویسچن ہے یہ شیطان ڈالتا ہے ذہن میں، یہ گمراہ لوگ ڈالتے ہیں کہ جی آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں اور آپ کو فلاں کی نہیں. قدم قدم پہ ہمیں ضرورت ہے، قدم قدم پہ ہمیں اپنے سے سینئر بندے کی ضرورت ہے جو ہمیں وہ سکھا سکے جو ہم نہیں سیکھ سکے، ہمیں نہیں آتا. پیغمبر کی تعریف قرآن میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو مرشد اور ہادی کی سنت کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہر عالم دین اللہ کے ولی کے اوپر یہ سنت لازم ہے، ہر گرو کے اوپر یہ سنت ہے کہ وہ تعلیم دے کتاب کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. چونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت جب اتری تھی تو صرف صحابہ کی قسمت اچھی تھی، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور پیوریفائی کرتے ہیں. تو میرا اور آپ کا تو شکوہ بجا بنتا ہے نا قیامت کے دن کہ ہمیں بھی کتاب کی تعلیم نبی پاک علیہ السلام دیتے، ہمیں بھی کتاب کی تعلیم آقا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا تزکیہ بھی وہی کرتے تو جیسا آ جاتی. تو شکوہ تو بنتا ہے، لیکن یہ اشکال ہے. انعام یافتگان کی چین جو ہے وہ نسل در نسل یہی کام کر رہی ہے. کتاب کی تعلیم بھی مل رہی ہے نسل در نسل اور تزکیہ بھی ہو رہا ہے. اور جو آپ کو توڑتے ہیں نا اس چین سے، انہیں پتہ ہے، آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ کہاں سے توڑیں گے تو کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. امت مسلمہ اس لیے زوال کا شکار ہے. 850 سال سے ہم ٹوٹے ہوئے بیٹھے ہیں، ہم آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں برے طریقے سے، ہمیں توڑ دیا گیا یقین مانے اس مرکزی شاہراہ سے. میں اس لیے کہتا ہوں دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقتاً ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں. کسی کے پاس صرف ظاہر رہ گیا، کسی کے پاس صرف باطن رہ گیا، کسی کے پاس صرف باتیں ہیں. تو چنکس ہیں، ٹکڑے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہر فرقے کے پاس جو ٹکڑا ہے وہ مطمئن ہے کہ یہی کل دین ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو دین کو ہم نے بوٹی بوٹی کر دیا یقین مانو، اور بوٹی لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ پورا بیل ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے عبد القدیر میری جان، آپ کو گرافک ڈیزائن میں بھی کسی سینئر کی ضرورت ہے، ہر قدم پہ ہوگی. جو چیز آپ کو نہیں پتا وہ آپ کسی سینئر سے سیکھیں گے. وہ سینئر آپ کا کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، چائنا میں بیٹھا ہوا ہے، ویئر ایور. علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے. یار پابندی ختم کر دی. کون ڈراتا ہے آپ کو کہ یہ یہودی ہے؟ اور وہ غلط ڈراتے ہیں. یہ نفرتیں پالی ہوئی ہیں لوگوں نے. جہاں آپ کو علم کی بات ملے وہ چین ہی کیوں نہ ہو، لو بھائی علم کی بات ہے. مسلمان کو ڈر کس چیز کا جب آپ کا تعلق در مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل پہ ان کے اثرات آ رہے ہیں. ہمیں یہ فخر حاصل نہیں ہوتا، یہ کانفیڈنس نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل کو آزاد چھوڑ دیں تاکہ ان کی وجہ سے ان پہ اثرات آ جائیں. گویا انہوں نے مان لیا کہ ان کی تعلیم و تربیت میں کمی ہے، لہٰذا ہم ہی متاثر ہوں گے ہر وائرس سے. اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو، نہیں، اپنے بچوں کا امیون سسٹم مضبوط کرو تاکہ ان کی وجہ سے کافر بدل جائیں، نہ کہ کافروں کی وجہ سے یہ بدل جائیں. یہ ہے جہاں تربیت کی کمی آتی ہے. اپنی پرفارمنس کا پتہ ہوتا ہے نا، انہیں کہا پول فلانے ٹھیکیدار نے بنایا ہے تو زیادہ پار نہ پائے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا مینوں پتہ ہے 10-15 گڈیاں کٹھیاں گزریاں نے ٹیفن ہے. تو پتہ ہوتا ہے کہ ملاوٹ کی ہوئی ہے. پتہ ہے، میں نے بتایا نا آپ کو، ڈنڈی ان کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے. آپ یہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کئی جگہوں پہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی بات. یہ بیٹھ رہے ہیں، انہیں پتہ چل رہا ہے کہ یار نوجوان نسل گئی. اور ابھی جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کہی ہیں ان میں سے اکثر کو پتہ ہی کو نہیں. یہ جدید دور میں بھی
محمد بن قاسم کے واقعات سنانا چاہتے ہیں، اور بابا یہ واقعات اس وقت آپ سنائیں گے جب نوجوان آپ کی محفل میں بیٹھیں گے. وہ بیٹھ ہی نہیں رہے. کیوں نکلے ہیں وہ آپ کی محفل سے؟ آپ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو نہ اپ ڈیٹ کیا ہے. آپ وہی پرانا رٹ رہے ہیں جناب، ایک پرانا، آج بھی وہ مٹی کے اس سے آپ واش روم والا کام کرو گے. حلو کما دین آپ کا موبائل میں گھس چکا ہے، جو لادینیت ہے. تو جس طرح کا دور ہوگا، جیسی ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے مقابلے میں ویسی ٹیکنالوجی کھڑی کرنا سنت ہے. فار گاڈ سے کس کے اوپر غور کریں. مجنیک کے مقابلے میں مجنیک، تیر کمان کے مقابلے میں تیر کمان. جہاں جیسا دور تھا، تلوار کے مقابلے میں تلوار آئے گی، گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا آئے گا، توپ کے مقابلے میں توپ آئے گی، ٹینک کے مقابلے میں ٹینک آئے گا. مسلمانوں کے پاس ایٹم بم جب آیا تو ایٹم بم کے مقابلے میں ایٹم بم آیا. اور علم اگر آپ کے مقابلے میں ہے کسی دہریے کی شکل میں، تو مقابلہ بھی علم والا ہی کرے گا. جاہل اٹھ کے چڑے شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ بس وہ بات نہیں بن سکی. بات اس لیے نہیں بن سکی کہ نہ آپ کو حکمت کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ ایتھیزم کے اندر وہ کون سے 12 پہلو ہیں جن کے اوپر عبور ہوتا ہے تو وہ ایتھیزم بنتی ہے. اتنے سخت سوالات ہیں ان کے کہ یہ عام بندے تو جواب ہی نہیں دے سکیں گے ان کو. اتنی ٹھوس وہ باتیں کرتے ہیں. پھر آپ یہی کریں گے اور تو کافر ہو گئے. یہی کرتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، اور تو مرتد ہو گئے، منڈے کا دماغ خراب ہو گیا. نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ہر سوال کو جواب دیا، انٹرٹین کیا. سوال کی آزادی ہونی چاہیے. ان نوجوانوں کو میں تو لاڈ کرتا ہوں، کرو، صرف اپنی چین کے ساتھ جڑ کے رہو. آپ جس ادارے میں ہیں اساتذہ کے ساتھ جڑ کے رہیں، جس سماج میں ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، اپنے محلے کے بزرگوں کی احترام میں کبھی کمی کوتاہی نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ آپ کو توڑ رہے ہیں، گھروں کو توڑ دیا انہوں نے، گھر تک تو وہ پہنچ گئے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا موبائل اب پتہ نہیں کہاں ہے. وجہ صرف کیا تھی؟ موبائل تک پہنچ گیا تھا وہ جو توڑنا چاہتا تھا، اور جو جوڑنے والے تھے وہ ابھی موبائل پہ فتوے لگا رہے تھے. وہ فتوے لگا رہے تھے. بھائی موبائل جدید دور کی ضرورت ہے، تو بابا فتوے مت لگاؤ. اچھا جب اس نے 7 سال موبائل والے نے ٹھیک ٹھاک برین واشنگ کر لی، ان کو پتا چلا ہماری تو دکانداری ختم ہو گئی، لو جی آنا شروع ہو گئے موبائل کے اوپر. موبائل سے مراد سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ دیر سے. اچھا دیر سے آئے تو پھر وہی بھاشن، وہی چورن بیچ رہے ہیں باہر والا. او بھائی آپ کی بات سنیں گے؟ آپ سمجھ آ رہی؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ اصحاب صفہ کو تیار کر رہے تھے اس دور کی ضروریات کے مطابق، تاکہ ڈیلیگیشن جائے، وہاں کی لینگویج، وہاں کا کلچر ان کو پتا ہو. تو اگر آپ کا پریچ کرنے والا جانتا ہی نہیں جدید دور کے اشکالات، تو وہ کیا کسی کے ساتھ بات کرے گا؟ تو اس لیے پھر یہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ، چھوٹے چھوٹے جو کنویں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ اس اسکالر پہ فتوے لگاتے ہیں جو پی ایچ ڈی لیول کا، جو جدید دور کے نوجوانوں کو ایڈریس کر رہا ہے. کیونکہ ان کے اندر جیلسی ہے، ان کے اندر تعصب ہے، بغض ہے. یہ مر جائیں گے اسی طریقے سے کنویں کے اندر. اور ان کے ماننے والے بھی خوش ہیں اسی چھوٹے سے علاقے میں کہ ہاں جی ہاں ساڑھے پیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات باہر ہی نہیں جائے گی. پیر صاحب کو اصل میں شوق یہ ہے کہ کبھی ان کے ارد گرد بھی کیمرے شیمرے آئے نا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو آپ کو تھوڑا سا اپنے انعام یافتگان کے ساتھ آپ تھوڑا سا الرٹ رہیں، نسل در نسل علم حاصل کریں، تزکیہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو میں اس لیے کہتا ہوں پرفارمنس دیکھیں آپ کو کس مرشد نے تعلیم دی ہے. تعلیم کے 2 پہلو ہیں. تعلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر حسنہ نہیں ہو رہا دنیا میں، 0 نمبر لگا دیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت بھی حسین ہو. پوری آیت کریم ربنا دعا مانگے گی آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. تو مرشد یا گرو آپ کو دونوں جہانوں کے لیے تیار کرتا ہے. دنیا میں بھی آپ بیوٹیفائی ہو جائیں، آخرت بھی آپ کی سنور جائے. یہ مزہ ہے، یہ بقا ہے. نہ کیوں نہ کیا دنیا مردار ہے نو چھڑ دیو. یہ نہیں کہ یہ لفظ ملتے نہیں ہیں، لیکن آگے پیچھے سکپ کر دیں گے. وہ میں نے مثال دی تھی آپ کو. ایک بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ کسی علاقے سے گزر ہوئے تو وہاں پہ کوئی بھی گاؤں والا نماز نہیں پڑھتا تھا. انہوں نے کہا یار یہاں پہ مسجد نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہاں تو نماز کی ضرورت نہیں، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، قرآن میں لکھا ہوا ہے جی. انہوں نے کہا میری ملاقات کراؤ ذرا، میں بھی تو ان سے ان کا مرید ہو جاؤں، کیونکہ میں نے ساری زندگی ضائع کر دی، بال سفید ہو گئے، میں تو 5 وقت نماز پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں. تو پیر صاحب کے پاس گئے، ملاقات ہوئی. تو یہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی سرکار آپ نے اتنا بڑا جملہ
پورا گاؤں آپ کے پیچھے چل رہا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ مجھے بھی تو بتائیں، ہو سکتا ہے مجھ سے رہ گیا ہو. تو قرآن پاک کو لے آؤ جی، پہلے تو وہی داؤ دپا کے بچت ہو جائے. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب لا تقربوا الصلاۃ، ایک آیت اس کا پہلا حصہ ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. تو اللہ کے ولی پڑھے لکھے تھے نا، پڑھے لکھے نہ ہوتے نا تو مان جاتے اور تحقیق نہ کرتے، پہلے سے جانتے تھے، انعام یافتہ تھے نا، پہلے سے جانتے تھے کہ اس آیت کے بعد بھی کچھ ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے ولی نے آگے بھی تو دیکھیں وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو. تو قرآن کا یہ مزاج ہے، بعض باتیں پہلے کر دیتا ہے اور اس کو بعد میں کمپلیٹ کرتا ہے، بعض پہلے کمپلیٹ کرتا ہے اور بعد میں کرتا ہے. تو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نہ جاؤ نماز کے قریب اور اگر تم نشے کی حالت میں ہو. کنڈیشن اف کنڈیشن بعد میں آ گئی. تو اب وہ پھنس گیا. جب پھنس گیا تو لوگ کافی سارے تھے، ان کو دیکھ کے کہتا ہے او گاؤں والوں کی اتنی عقل نہیں جی، ابھی آہستہ آہستہ ان کو میں سبق دے رہا ہوں، یہ پہلا سبق تھا، اس پہ تو عمل کر رہے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ. تو اس پہ انہوں نے عمل کر لیا، تو اب آپ آگے ہیں تو اب ان کو اگلا سبق آپ ہی دے دیں. یعنی اتنا چلاک، یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں دو نمبری کرنے والے. تو انہوں نے کہا جی کہ جب تک نشے میں کوئی نہ ہو، یعنی نشے میں ہے تو نماز کے قریب نہیں جانا. تو اس طریقے سے بھی لوگوں نے داؤ لگایا. تو گویا دین جو ہے نا وہ آپ کو جب خود پڑھنا آ جائے گا تو آپ اس طرف آ جائیں گے. تو اس لیے اس طرح کے اشکالات سے بچیں. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو قرآن کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں تو پھر آپ اس طرح کے لوگوں کا شکار ہو جائیں گے، پھر آپ کے اشکالات کو دور نہیں کرے گا. اور جو یہی تو ہے نا حکم کہ جب کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. فاسق کسے کہتے ہیں؟ نافرمان. آپ کا خیال ہے نافرمان کون ہے؟ اللہ کا حکم توڑنے والا نافرمان ہے. تو پرفارمنس دیکھنی پڑے گی نا، تحقیق کرنی پڑے گی، پتہ چلے. ایک بندے کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے یا نہیں، آپ اس کی ساری باتیں مانے چلے جائیں. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا میری جان. آپ کو دیکھنا پڑے گا. لا یہدی القوم الفاسقین، اگر ایک فاسق خود ہی ہدایت پر نہیں تو وہ آپ کو کیا ہدایت دے گا؟ تو اس لیے آپ تھوڑا سا اس کو تحقیق کا شعار اپنا کے رکھیں.